बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवलम यकुन, क्या उन्होंने नहीं पाया, लहुम उनके लिए, आयतन कोई निशानी, अय्यालमहु कि उनके इल्म में हो, उलमा ओ बनी इसराइल, जो बनी इसराइल के उलमा हैं। क्या इन अहले मक्का के लिए कोई निशानी नहीं है कि इसे उलमाए बनी इसराइल जानते हैं। वो किसी भी बनी इसराइल के आलिम के पास जब जाते हैं तो उनका आलिम बताता है कि हाँ ये बातें हमारी किताब में भी हैं। सूरत कहफ के बारे में तो पूरे उनके उलमा ने आपको सवालनामा तैयार करके दिया। उनसे असहाब कहफ का पूछो, अगर ये रसूल हैं तो इनका इम्तिहान लो। असहाब कहफ से पूछो और उनसे पूछो, उनके बारे में पूछो, ज़ुल्करनैन के बारे में पूछो, और क्या था, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में। वो पूरा सवालनामा तैयार करके उन लोगों ने दिया था, जिस पर अल्लाह ताला ने सूरत कहफ नाजिल फरमाई थी। अल्लाह कह रहा है कि बनी इसराइल के उलमा जानते हैं। क्या तुम्हें ये बात निशानी नहीं लगती कि ये अल्लाह का कलाम है। उनको अहले किताब मानते हो ना, उनके पास जाते हो, बताओ कि ये कुरान सच्चा है, ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। तो जब वो तुमसे क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं तब भी तुम्हें अंदाज़ा नहीं होता। जो भी सवालनामा वो पूछते हैं, ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस पर पूरे उतरते हैं। क्या ये बात तुम्हें निशानी नहीं लगती। वलौ नज़्ज़लनाहु अला बाज़िल आजमीन, और अगरचा लेकिन हम नाजिल कर देते अला ऊपर बाज़ल आजमीन, अरबी के अलावा बाकी जितनी लैंग्वेज बोलने वाले हैं वो क्या कहलाते हैं, आजमीन, अजमी। अगर हम इस कुरान को किसी अजमी ज़बान में नाजिल करते, अजमी इंसानों पर नाजिल करते, फ़क़रअहु अलैहिम मा कानू बिही मोमिनीन, और आप इनके ऊपर इसकी तिलावत भी करते, किरत भी करते, मा कानू, तो फिर भी ये इसे ना लाते, इस पर ईमान ना लाते। अभी तो अरबी में है, ये अरबी समझने वाले लोग हैं, उसके बावजूद ये नहीं मान रहे। अगर अजमियों पर नाजिल कर देते तो ये तो डेफिनेटली ना मानते। कज़ालिका सलकनाहु फ़ी कुलूबिन, और इसी तरह हम दाखिल कर देते हैं। सलका रास्ते को कहते हैं, तंग और बारीक रास्ता भी वहाँ पर यहाँ से मुराद है। हमने इसको दाखिल कर दिया है फ़ी कुलूबिल मुजरिमीन, मुजरिमों के दिलों में। इसीलिए मैं कुरान पाक जब भी शुरू करती हूँ पढ़ना, और आपको भी जब पढ़ाना शुरू करती हूँ, तो सूरत फातिहा तिलावत करती हूँ कि इस कुरान से हमें सिर्फ हिदायत मिले, अल्लाह करे। अल्लाह कहता है कि जो गुमराह होना चाहता है ना, जिसकी नीयत हिदायत की नहीं होती, वो जब इस कुरान को खोलेगा तो उसे गुमराही के बहुत बड़े बड़े असूल यहीं से मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े दलाइल। अल्लाह ताला कहते हैं मुजरिमों के दिलों के अंदर हम ये चीज़ें खुद दाखिल कर देते हैं, ऐसे ऐसे जवाज़, ऐसे बहाने, ऐसी जजमेंट्स। ला योमिनूना, वो उस पर हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता यरवुल अज़ाब अलीम, यहाँ तक कि वो देख लेंगे दर्दनाक अज़ाब को। फ़यातीहिम बग़्ततम वहुम ला यशऊरून, वो आ जाएगा उनके ऊपर अचानक से और वो उसका शऊर भी नहीं रखेंगे। फ़यक़ूलू हल नहनु मुनज़रून, उस वक़्त वो सब कहेंगे, हल क्या, नहनु हमें, मुनज़रून, नज़र का मतलब होता है देखना, और नज़र का मतलब होता है इंतज़ार भी इसी से, हमें कुछ मोहलत मिल सकती है, कोई थोड़ी देर का और इंतज़ार। अफ़ा बिअज़ाबिना यस्ताजिलून, अल्लाह फिर याद दिलाएगा, ये तुम ही लोग थे जो अज़ाब की जल्दी मचाया करते थे। अभी आए, अभी आए, अभी फरिश्ते देखें, अभी हमारे ऊपर अल्लाह ना करे आसमान गिर पड़े, ऐसी बातें तुम लोग किया करते थे। क्या तुम ही नहीं थे जो अज़ाब की जल्दी मचाते थे। अफ़रअयत इम मत्तअनाहुम सिनीन, और अगर हम इनको मोहलत दे भी दें, अफ़रअयत, तो क्या ये देख लें, इम मत्तअनाहुम, कि हम इन्हें मता दे दें दुनिया का साजो सामान, सिनीन, सालों तक। सुम्मा जाअहुम मा कानू युअदून, फिर उनके पास आ जाएगी वही चीज़ जिसका उनसे वादा किया जा रहा है। मा अगना अनहुम मा कानू युमत्तऊन, फिर क्या काम आएगा, क्या फ़ायदा देगा, अनहुम उनको, मा कानू जिस पर वो थे, युमत्तऊन फ़ायदा उठाने वाले, दुनिया के साजो सामान का फ़ायदा। अगर मैं एक्सटेंड, अल्लाह कहता है मैं उनको, अभी तो मैंने 60 साल एवरेज एज रखी है, मैं इसको 120 साल भी कर देता हूँ। अगर 120 साल भी ज़िंदा रह के अल्लाह की नाफरमानी करनी है तो उस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। मोहलत तो उस बंदे को फ़ायदा देती है ना जिसने दोबारा सीधे रास्ते पे आना, जिसने अपना रास्ता चेंज करना हो। ट्रेनों की पटरियाँ बदलती हैं ना, कि बंदा खड़ा होता है वहाँ पर, वो ट्रैक चेंज कर देता है, ट्रेन उसी ट्रैक पर चलती चली जाती है। जिसने ट्रैक ही चेंज नहीं करना
اسی طرح اللہ کا نافرمان رہنا، اس کو مہلت کا کیا فائدہ؟ اللہ مینٹیلٹی بتا رہا ہے کہ جس کی مینٹیلٹی جو ہے، جو دنیا میں جس مینٹیلٹی اور فطرت کا بنا کے بھیجا گیا وہ تبدیل نہیں ہوگی، مہلت اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، اور آپ کا رب کبھی بھی ہلاک نہیں کرتا اور کوئی بھی ہلاک نہیں کیا جاتا، کوئی بھی بستی، الا سوائے لہا اس کے لیے ہوں منذرون، ڈرانے والے۔ پہلے ڈرانے والے اللہ بھیجتا ہے، وارننگز دیتے ہیں رسول، اس کے بعد اگر جو وارننگ پر عمل نہیں کرتا وہ کہتے ہیں اس دن سیلاب آئے گا، تو پھر اسی دن سیلاب آتا ہے۔ ذکرہ، یہ ہے ریمائنڈنگ۔ اچھا، اللہ نے اس کے نہ آگے ورڈ لگایا نہ پیچھے ورڈ لگایا، بہت خوبصورت بات کرتی ہے۔ کسی چیز میں وزن پیدا کرنے کے لیے اس کو جتنا مختصر بولا جائے نا وہ اتنی خوبصورت لگتی ہے۔ ذکرہ، جو بہاولپور کے نوابین میں سے میرے خیال میں یہ جو آخری نواب ہیں صادق عباسی، انہی کی بات ہے۔ ان کے پاس کوئی ملازم تھا اور انہوں نے ملازمت سے نکال دیا۔ وہ خواجہ کوٹ مٹھن والے خواجہ غلام فرید کا وہ بھی مرید تھا، اور یہ عباسی صاحب بھی اس کے مرید تھے۔ وہ ان کے پاس گیا، ان سے کہا کہ جی آپ کے مرید نے مجھے نکال دیا ہے نوکری سے، پتہ نہیں کوئی اچھے عہدے پر ہوگا۔ انہوں نے کہا اچھا میرا خط جا کے اسے دے دینا اور تمہاری نوکری کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب وہ جو خط کھولا تو اس میں 2-4 سطریں لکھی ہوئی تھیں، اور وہ یہی تھی، زیر تھی زبر نہ تھی متا پیش آوی، بس اتنی سی بات۔ زیر تھی، زیر نیچے ہوتی ہے نا، نیچے رہو، زبر نہ ہونا، کسی کے اوپر اپنی طاقت اور زور نہ آزمانا، کہیں پیش نہ آ جائے، حالات پیش نہ آ جائے۔ وقت تو سدا کسی کا نہیں رہتا۔ آج وہی نوابین ہیں، ان کو جسٹ وہ نمبر پلیٹ الاؤڈ ہے، وہ ایک خاص ریڈ کلر کی نمبر پلیٹ ایک کلر میں الاؤڈ ہے، اس کے علاوہ سب کچھ گورنمنٹ کے قبضے میں ہے، فوج کے قبضے میں ہے۔ نور محل دیکھنے بھی جائیں تو آپ کو فوج بہت ساری نظر آئے گی وہاں پر۔ تو انہوں نے اسی بات کو، انہیں سمجھ آ گئی کہ ہاں زیر رہنا ہے، زبر نہیں ہونا، کہیں میں مجھے پیش نہ آ جائے کچھ ایسا ویسا، اور انہوں نے نوکری بحال کر دی۔ یہ اللہ نے بہت خوبصورت بات کر دیا، ذکر۔ اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد، قوموں کے حالات سنانے کے بعد، اور انسانوں کا قرآن کے بارے میں رویہ سنانے کے بعد، نصیحت، بس اتنی بات کی ہے، نصیحت، یاد دہانی، ریمائنڈنگ، اللہ کا ذکر، اس کے کتنے معنی ہو سکتے ہیں۔ اور بس اسی طرح سے یہ کوئی ورب نہیں ہے، یہاں پر ناؤن کی طرح یوز ہوا ہے، وما کننا ظالمین، نصیحت اور بس نصیحت، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ڈنڈے کے زور پہ نہیں منوانا چاہتا، میرا یہ قاعدہ ہی نہیں ہے انسانوں کے پاس پہلے ان کی لاجک اور ان کے انٹیلیکٹ کو بیدار کیے بغیر کسی بھی رسول کے ذریعے میں ایسے ہی عذاب لے آؤں، کسی بستی کو تباہ کر دوں۔ میں نصیحت کرتا ہوں، میں یاد دلاتا ہوں، اور جب یاد نہیں آتا، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ وما تنزلت بہ الشیاطین، اور نہیں نازل ہوتی یہ شیاطین کے ذریعے، یا اس کتاب کے ساتھ ساتھ کوئی شیطان نازل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک نازل کرنا شروع کیا نا، تو آسمان پہ بڑا زبردست انتظام کیا حفاظت کا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی کہتے ہیں میں نے بروج بنائے ہیں آسمان پہ، اس کے راستوں پہ وہ چوکیاں ہیں جہاں سے شیطان کوئی بات سننا بھی چاہے، وہ ان کے سن گن لینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ جو زمین پہ جادوگر یا کاہن ہوتے ہیں نا، یہ اپنے موکلات کے ذریعے کوشش کرتے ہیں، شیطانوں سے دوستی ہوتی ہے کہ وہاں جو آج فیصلہ ہو رہا ہے، آج رات کو فیصلہ ہو رہا ہے تہجد کے ٹائم خاص طور پہ، تو پھر اس ٹائم ہمیں کچھ سن گن مل جائے، یہ آ کے بتا دیتے ہیں، جو ہمیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں نا، ماضی میں یہ ہوا، مستقبل میں آپ کے لیے بہتر ہے، میں نے یہ آپ کے لیے حساب نکالا ہے، تو وہ یہی کچھ ہوتا ہے۔ اللہ مکمل بات نہیں سننے دیتا۔ اور قرآن پاک جب نازل ہو رہا تھا تب تو یہ اتنا شدید انتظام تھا کہ یہ 23 سال تک کچھ نہیں سن سکے، کچھ بھی شیاطین اس میں نہ ایڈ کر سکیں، نہ اس میں سے اچک سکیں، کچھ نکال سکیں، نہ اس میں کچھ ایسا ہے خدا نخواستہ جو ڈال سکے۔ اللہ نے مکمل حفاظت کی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو مکمل حفاظت کے ساتھ نازل کیا ہے، اور ہمیں اس کی آئندہ بھی قیامت تک حفاظت کریں گے۔ اس میں کچھ شیاطین ایڈ نہیں کر سکتے، چاہے انسانوں میں سے ہو چاہے جنات میں سے ہو۔
وما تنزلت به الشیاطین، اور یہ قرآن شیاطین کے ذریعے نازل نہیں ہوا. وما ينبغي لهم وما يستطيعون، اور ان کی جرت بھی نہیں ہے اور ان کو یہ ان کے اوپر جچتا بھی نہیں ہے. وما ينبغي کا مطلب جچتا بھی نہیں، یہ سوٹ ہی نہیں کرتا انہیں کہ شیطان اللہ کا کلام، یہ بہت دور کی بات ہے. اسے تو پاک لوگوں کے سوا کوئی چھو بھی نہیں سکتا، اس کی روح کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا. ہے یا ایسا نہیں ہے؟ قرآن پاک میں سورۃ واقعہ میں یہ آیت ہے نا، لا یمسہ الا المطہرون، پاک دلوں کے سوا، پاکیزہ نفوس کے سوا اس قرآن کا فہم، اس قرآن کی روح کو کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا، چھو بھی نہیں سکتا. مولانا رومی، جلال الدین رومی بہت بڑے عالم تھے، ولی اللہ بننے سے پہلے قرآن پاک کے بہت بڑے مفسر. ایسے ہی جیسے مروجہ طریقہ ہوتا ہے، مسجدوں میں ممبر پہ کھڑے ہو کے درس دیا کرتے تھے. شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے ان کی ملاقات کروائی اور انہیں ہی ان کا استاد مقرر کیا سلوک کے راستوں میں، جو ولایت کے راستے ہوتے ہیں. پھر ان کے ہاتھ پر انہوں نے سب کچھ سیکھا، طریقت بھی سیکھی. شریعت کے تو پہلے بہت بڑے عالم تھے. اور وہ کہا کرتے تھے، ان کا ایک شعر ہے فارسی میں، مجھے اس شعر کی فارسی تو نہیں آتی پرشین، لیکن میں اس کا ترجمہ سناتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کا مغز نکال لیا اور ہڈیاں جو ہیں وہ کتوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دی. بہت بڑی بات ہے. کوئی شخص ایسا دعویٰ کرے، علامہ اقبال نے اگر یہ دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے سوا یا حدیث کے سوا میرے کلام سے کوئی اور چیز پرموٹ ہو تو پھر قیامت کے دن میں آپ کا وہ سزاوار ہوں گا. کوئی اتنی بڑی بات ایسے نہیں کر دیتا، اتنا بڑا دعویٰ. مولانا جلال الدین رومی فرما رہے ہیں کہ قرآن کا مغز ہم لوگوں نے نکال لیا ہے. قرآن کو اگر چھونا ہے، قرآن میں سے کچھ ہدایت پانی ہے، شفا پانی ہے، قرآن کو اپنا گائیڈ بنانا ہے، تو پھر آپ کو اس کو روح پر اتارنا ہوگا، دلوں میں اتارنا ہوگا، مطہر ہونا ہوگا، پاک صاف ہونا ہوگا. دلوں میں سے کینہ، بغض، نفرت، حسد، انتقام، یہ ساری چیزیں انسانوں کی نکالنی ہوگی. صفائی کے بغیر نہیں ہوگا. ہم نے صرف اس کا ظاہری معنی لیا ہے. شریعت کے اصولوں میں ہم کہتے ہیں کہ صاف ستھرا پاک صاف انسان جس کو غسل کی حاجت بھی نہ ہو اور اس نے وضو بھی کر رکھا ہو، وہ اسے ٹچ کرے. بہت اچھی بات ہے، قرآن کا ادب اتنا ہی ہونا چاہیے، لیکن اس آیت کی روح کو بھی تو سمجھے نا. دلوں کی صفائی جس کی نہیں ہوگی وہ قرآن نہیں چھو سکے گا، چاہے اس کی قرأت بہت اچھی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، کتنے ہی قرآن کے پڑھنے والے ہیں، حلق سے نیچے نہیں اترتا. باجی قرآن نماز پڑھیں گے پھر حساب نہیں ہوگا. ہاں، اللہ نے چاہا تو اللہ ہم سب کو بے حسابہ بخشے. وما ینبغی لہم، شیطانوں کے لیے تو جن کی مینٹیلٹی میں کسی طرح کی برائی ہے ان کو جچتا ہی نہیں ہے قرآن. وما یستطیعون، اور ان کی استطاعت بھی نہیں ہے، وہ استطاعت ہی نہیں رکھتے کہ وہ قرآن میں سے کچھ لے سکیں. انہم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ اس کے سننے سے بھی معزول ہیں، ان کو ہٹا دیا گیا ہے، ان کی جرت ہی نہیں ہے. اللہ نے یہ امانت انسان کے سپرد کی ہے، بنی نوع انسان کے، یہ شرف انسانوں کو بخشا ہے. وہ تو معزول کر دی گئے، شیطان اپنے عہدے سے ہٹا نہیں دیا گیا. خلیفۃ اللہ نے کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا. فلا تدع مع اللہ الہا آخر، تو ایسا اللہ جس نے انسان کی گائیڈنس کے لیے اتنی حفاظت کا انتظام کیا، انسان کو خود بنانے میں اس نے کتنی ہی حفاظتوں کے انتظام نہیں کیے ہوں گے. تو ایسے اللہ کے ساتھ کسی اور کو تم خدا کیوں بناتے ہو؟ کیوں بناتے ہو تم اللہ کے سوا کسی اور کو خدا؟ فتکون من المعذبین، تو اس وجہ سے تم نہ پکارنا کبھی بھی، اس سے کیا ہوگا؟ تم بھی عذاب پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. اللہم لا تجعلنا منہم. وانذر عشیرتک الاقربین، اور آپ ڈرائیے اس کے ذریعے اپنے قریبی رشتہ داروں کو. وانذر، خبردار کیجئے، وارن کیجئے، عشیرتک، اپنے دودھ کے رشتوں کو، اقربین، قریبی رشتوں کو. اس کا مطلب ہے سورۃ شعراء پہلے نازل ہونے والے ٹائم پہ، مکہ کا پہلا ٹائم. اب اس سے پہلے آپ کو حکم نہیں تھا، چھپ کے دعوت دے رہے تھے نا آپ، چھپ کے دار ارقم میں نمازیں پڑھ لیں، سجدہ کر لیا. لیکن اب آپ کو حکم ہو رہا ہے اپنے قریبی خاندان والوں کو دعوت دیجیے، ان کو اللہ کی طرف بلائیے. پھر آپ نے بلایا تھا نا، اپنے گھر والوں کی دعوت کی تھی، پورے فیملی والوں کی تھی، جس کے موقع پر ابو لہب بدتمیزی کرتا ہوا. اب یہ دیکھیں، مجھے ایک بات بتانی تھی
کہ پھر شاید بھول جائے کہ ابو جہل کے بھی بہت سے قصور ہیں، لیکن کوئی صورت ابو جہل کے نام سے قرآن پاک میں نہیں آئی. اس نے ذاتی ہوٹنگ اور ہرٹ نہیں کیا آپ کو، لیکن ذاتی بے ادبی اور گستاخی کا نقصان کیا ہوتا ہے وہ صورت لہب ہمارے پاس موجود ہے. تبت یدا ابی لہب ما تب. خدا نہ خواستہ آپ ذاتی جب ہوٹنگ پر اتر آتے ہیں، چاہے منہ در منہ ہو. ذاتی ہوٹنگ ایک اور بھی ہے، عبداللہ بن ابی بھی اسی کا شکار ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے بارے میں اس نے کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دی نا، اور اس کا نقصان اسے ایسے ہوا. یہ گستاخیاں معاف نہیں ہوتی، بے ادبیاں معاف نہیں ہوتی. وہ ایک برا کافر تھا ابو جہل، غزوہ بدر میں وہ قتل کر دیا گیا، لیکن اس کے بارے میں قرآن میں اس کے نام سے، اس کا نام بھی لینا اللہ تعالیٰ نے گوارا نہیں کیا، اور نہ اس کے نام سے کوئی صورت اتاری ہے. لیکن ابو لہب کی گستاخی نے اسے یہ دن دکھائے، اور اس کی بیوی کی گستاخی نے بھی. تو وی شوڈ بی ویری کانشیس اباؤٹ ادب، با ادب ہونا چاہیے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ، اور آپ ڈرائیے اپنے قریبی خاندان والوں کو. اقربین وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، اور جھکا کے رکھیے اپنے ونگز کو. جناح کہتے ہیں پرندے کے پروں کو. انسان کے پر کیا ہوتے ہیں؟ یہ شولڈرز، لوور دی گیز. آپ کسی کے ساتھ آپ کا باڈی پوسچر بتا رہا ہوتا ہے، آپ جس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جس کے ساتھ آپ بہت عزت سے پیش آ رہے ہوتے ہیں نا، آپ خود بخود اس کے آگے تھوڑے سے ضرور جھک جاتے ہیں. چاہے آپ کا قد کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہونا، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے آگے نا تھوڑا سا بینٹ ہو کے کھڑے ہو جائیں. یہ ہے وقف جناح کا. اپنے پر جھکائیے. کس کے آگے؟ لمن اتبعک من المؤمنین، جو آپ کے پیچھے چلے، جو آپ کو فالو کرے، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے مومنین کے سامنے ہمبل رہیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ دعوت کا کام کرنے والے کو ہمیشہ ہمبل رہنا ہے. وہ تو کوئی ہم میں سے تو کوئی پروفٹ نہیں ہو سکتا نا، ظاہری بات ہے. تو ہمارا تو مرتبہ کہیں کم ہے ان سے، تو ہمیں مسلمانوں کے آگے کس طرح سے جھک کے اور نرمی کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. مذہب کی طرف لے کے آ سکتے ہیں. ہاں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. جب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مومنین کے سامنے اپنے لوور یور ونگز پر جھکائیے، ان کو اپنے پاس لانے کے لیے نرمی اختیار کیجیے. فَإِنْ أَسَوْكَ، اور اگر پھر بھی کوئی آپ کی نافرمانی کرے، پھر کیا ہے؟ فَقُلْ، تو کہہ دیجئے اِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، میں بری ہوں، میرے ذمہ پہنچا دینا تھا، میں نے بات پہنچا دی، آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ آگے سے آرگیو کر رہے ہیں نا. تو بے شک میں تو بری ہوں مما تعملون، جو آپ کر رہے ہیں. میں نے اللہ کا میسج دینا تھا، دے دیا. وتوکل، اور بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اجر کس سے چاہنا ہے؟ صرف اللہ کو. العزیز الرحیم، وہی دو ورڈ ہیں اللہ کے صفاتی نام جو پہلے صورت میں یوز ہو رہے ہیں. وہ جو غالب ہے، وہ جو مسلسل مہربان ہے، اس پر بھروسہ کیجیے. وہ آپ کی کمر نہیں لگنے دے گا، پیٹھ نہیں لگنے دے گا. وہ آپ کی نہ کمر ٹوٹنے دے گا، نہ جھکنے دے گا. وہ آخری فتح آپ کی ہی نصیب، آپ کے نصیب میں کرے گا. اچھائی کی فتح آخر میں ضرور ہوتی ہے. الذی یراک حین تقوم، وہ جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں. وتقلبک فی الساجدین، اور وہ آپ کو پلٹتے ہوئے دیکھتا ہے سجدوں میں. وہ ذات کیسی ہے؟ جب آپ پریشان ہو کے اکیلے میں، تنہائی میں، کوئی بھی آپ کے روم میں نہیں ہوتا، لیکن آپ اس ٹائم اللہ کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں، کبھی سجدوں میں رو رہے ہوتے ہیں. وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے. انہ هو السمیع العلیم، وہ اس ٹائم آپ کو سن بھی رہا ہوتا ہے، اور اس کے علم میں بھی آپ کا مسئلہ آ جاتا ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. آپ کہتے ہیں میں نے اپنی امی کو اتنی بار سمجھایا ہے کہ ایسے نہیں، میں اس تکلیف میں ہوں. میں نے اپنے بچوں کو اتنی بار سمجھایا، لیکن کوئی بھی دنیا میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکتا. اللہ کہتا ہے وہ علیم، وہ مائنیوٹ سے مائنیوٹ چیز آپ کی فیلنگز کو بھی سمجھتا ہے. ہم کہتے ہیں نا، ہمیں کوئی کہہ دے کتنی تسلی مل جاتی ہے. کوئی بہت ہم ایکسٹرا آرڈنری بات کر دیں، ہم کہیں رات کو میں نے نا اپنے پلنگ کے پاس ایک جن کو دیکھا تھا، وہ میرے ساتھ بیٹھا رہا، باتیں کرتا رہا، تو بہت سارے لوگ کہہ دیں گے یہ کچھ ہو گیا سر کو، اس کے پاگل ہو کے. اور اس دوران ایسی باتیں سن کر کوئی کہہ دے مجھے مکمل یقین ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کتنی تسلی ہو جاتی ہے. میں جانتی ہوں تم جھوٹ نہیں بول سکتی. اللہ یہی کہہ رہا ہے، میں جانتا ہوں، میں آپ کو جانتا ہوں جب آپ تکلیف میں ہوتے ہو، میں جانتا ہوں جب آپ اللہ کے
पास अल्लाह को मना रहे होते हो, अल्लाह को सुना रहे होते हो, अल्लाह कहता है मैं सुनता हूँ, जब कोई नहीं सुनता मैं सुनता हूँ तुम्हारी। हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन, क्या मैं तुम्हें बताऊँ, ये कुरान तो शयातीन पर नाजिल नहीं होता, शयातीन पर क्या नाजिल होता है, क्या उसकी खबर दूँ? अल्लाह ख़ुद कह रहा है तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम, शैतान किस पर उतरते हैं और शैतानों पर क्या उतरता है? वो उतरते हैं हर उस पर जो बदकार भी हो, और असीम कहते हैं कॉन्स्टेंटली गुनाह करने वाला, मुस्तकिल गुनाहगार, बेखौफ किस्म का गुनाहगार, हर बेखौफ गुनाहगार पर वो उतरते हैं, शयातीन उतरते हैं। कुरान तो पाक दिलों पर उतरता है ना, उन पे असर करता है, और जो ख़राब दिल होते हैं उन पर क्या, गुनाहगार दिलों पर क्या उतरता है? उन पर शैतानी ख़यालात, शैतान के वसवसे, शैतान की आर्ग्यूज़, शैतान जो उन्हें राहें दिखाता है, जो चालें समझाता है, वो ऐसे लोगों पर उतरती हैं। युल्कून अस्समअ व अक्सरुहुम काज़िबून, वो उनके कान में मुलाकात करता है, व अक्सरुहुम, और अक्सरियत उनकी झूठी होती है। अल्लाह कह रहे हैं कान में ऐसी बातें करते हैं जो झूठी होती हैं। वो असल में हमें चाहे आवाज़ ना आए, ये देखें कोई इंसान मेरे पास बोल रहा है या मैं बोल रही हूँ तो मेरी आवाज़ आप तक जा रही है, आपकी मेरे तक आएगी, लेकिन शैतान की आवाज़ क्या होती है? दिल में एक ख्याल पैदा हो जाना। वो असल में हमारे कान में बोल रहे होते हैं, अल्लाह बात फरमा रहे हैं। वो हमारे दिलों, वो मुलाकात करते हैं कानों में, और अक्सर उनकी बातें झूठी होती हैं। वो बात ही झूठी करते हैं। कभी कह देते हैं ये काली बिल्ली गुजर गई तो हमें ये सफ़र मनसूख कर देना चाहिए। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ, हो सकता है सचमुच भी बेचारी काली बिल्ली सही बात कर रही हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि अल्लाह यही कह रहा है, अक्सरियत उनकी बातों की झूठी होती है, तो अक्सरियत झूठी बातों पर नहीं ईमान लाना चाहिए। वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, और शुअरा जो शेर कहते हैं, यत्तबिउहुमुल गावून, वो ऐसे ही बहके हुए लोगों के, ऐसे ही बहके हुए शयातीन के पीछे चलते हैं। शैतान ने कुछ कह दिया। कभी ऐसा सॉन्ग सुना है जिसमें सिर्फ औरत की जिस्म की तारीफ़ हो? मैंने तो सुने हैं कई, 2-3 हैं, एक पाकिस्तानी है, 1-2 इंडियन भी सुने हैं। तो ये पोइट्री, क्या पोइट्री ना करे तो फिर भी कोई सॉन्ग बन सकता है? नहीं बनता ना। ये अल्लाह ने उन लोगों की बात की है कि सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, जो कुछ इंसान होते हैं, उनको बस फेम चाहिए होता है। बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा? बस उनको नाम चाहिए होता है। उसके लिए बस पंजाबी गाने भी इस तरह के होते हैं कि मुझे लगता है मेरे जैसे बंदे के कानों को भी मतलब बहुत भारी पड़ रहे होते हैं, दिल नहीं चाह रहा होता सुनने को, ऐसी ऐसी वर्डिंग होती है। अल्लाह ने उनकी बात की है कि वो शुअरा जो सिर्फ नाम के पीछे होते हैं, नामवरी चाहते हैं, फेम चाहते हैं जस्ट, तो वो ऐसा क्रिएट करते हैं फ़न। अलम तारा, क्या आपने नहीं देखा, अन्नहुम फ़ी कुल्लि वादी यहीमून, वो हर वादी में भटकते फिरते हैं। हामा कैसे हैं? ऐसे ऊँट को, इसका लिटरल मीनिंग लिखें, जिसके गले में किसी का पट्टा ना हो, भटकता फिरता हो, रास्ता भी भूल जाए, ऐसा ऊँट। अब जिसके गले में पट्टा होता है वो पेट होता है ना, पता चल जाता है। किसी की, आप सड़क पे कोई बिल्ली देखें, आपको पता चल जाएगा कि वो ये पेट है या पेट नहीं है। वो बिल्ली डरी हुई होगी, वो ऐसे आम बिल्लियों की तरह बहादुरी से गाड़ियों के आगे नहीं आएगी, वो छुप के बैठेगी। हामा ऐसे ऊँट को कहते हैं जो किसी का पट्टा जिसके गले में ना हो और वो भटकता फिरता हो। वादी, वो हर नशेब वाली जगह में, वादी में उतरते हैं शायर। वादी किसे कहते हैं? वादी कहते हैं पहाड़ों के दरमियान की जगह को। पहाड़ होता है ऊंचाई, यानी कि अच्छा मकाम छोड़ के, चाहे बुरा मकाम भी उन्हें बुरे मकाम पे आना पड़े, बस नाम हो जाए किसी तरह हमारा। किसी कॉन्सर्ट पे जाएं तो जो लोगों से पब्लिक फिगर होते हैं कोई भी, तो वो क्या करते हैं? वो कहते हैं इतना क्राउड होगा तो हम गाएंगे। समझे? अगर टिकटें बिक गई हैं 10,000 लोगों की, तो वो कहते हैं 10,000 की टिकटें बिकेंगी तो हम गाएंगे। अगर 2,000 की बिकी हैं तो चंद लोगों के सामने बात करने का तो कोई मज़ा भी नहीं है। अच्छा, इसका उलट क्या है? रसूल क्या कर रहा होता है? लोगों को एंटरटेन कर रहा होता है। चाहे लोगों को बात सबसे ज़्यादा नागवार गुजर रही होती है, फिर भी कह रहा होता है, चाहे उसके सामने एक बंदा भी क्यों ना हो। वो खैर खाही चाह रहा होता है कि किसी तरह इसको आग से बचा लूँ। बिल्कुल उसका उलट कर रहे होते हैं वो लोग जो फेम चाह रहे होते हैं।
یہ شاعر سے مراد اللہ تعالیٰ کی آج کی سیلیبریٹیز ہیں کہ آپ پیسے کے لیے، آپ نام کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. آپ چاہے اپنے لیرکس میں بہت دفعہ شراب کی بات کر لیں، بہت سی موویز، بلکہ مجھے تو لگتا ہے ہر دوسری فلم میں، انڈین فلم آپ دیکھیں یا انگلش فلم دیکھیں، اس میں سگریٹ ضرور پیتا ہوا دکھائیں گے، اس میں ڈرنک کرتا ہوا ضرور دکھائیں گے، اس میں ڈانس پارٹی میں یا کہیں کلب میں جا کے ڈانس دیکھتا ہوا ضرور دکھائیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے، جو جن کے ہارمون چینج ہو رہے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، ان کو ان تینوں چیزوں میں اٹریکشن ڈالنے کے لیے اور ان کا بغیر کہے ایک اشتہار بنانے کے لیے موویز بنائی جاتی ہیں کہ آپ کی مووی کمرشل ہو جائے، کامیاب ہو جائے، وہ بزنس کر جائے. 1 کروڑ لگایا تو 10 کروڑ کما کے دے دے. اس کے لیے کل وادی یہی مون، یہ مطلب ہے اس کا. آپ ہر پست جگہ پہ گرنے کو تیار ہوتے ہیں، ایک بھٹکے ہوئے اونٹ کی طرح. کہیں بھی غلاظت نظر آ جائے، چاہے آپ اس میں گر جائیں گے، انڈلج ہو جائیں گے کہ نام تو ہو جائے گا، پاپولیرٹی تو مل جائے گی، میرے اس گانے پر کتنے لائک آئیں گے، کتنے فالوورز میرے بڑھیں گے، اس کے لیے آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. یہ ہے اس کا مطلب آیت کا. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہیں جو وہ کرتے نہیں. بہت سے سانگز میں نے سنا ہے وہ سنگر کہہ رہا ہوتا ہے کہ تیرے بغیر مجھے ایک پل کے لیے سانس نہ آئے، لیکن وہ زندہ ہوتے ہیں، اگلے کنسرٹ تک زندہ ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. وہ انہیں تو مر جانا چاہیے نا، محبوب تو نہیں ملا انہیں. عطا اللہ کے ہم بچپن میں گانے سنتے تھے، بڑے دکھی دکھی گانے ہوتے تھے، اور پھر لوگ ایزمپٹ کرتے تھے اس کی ایک محبوبہ تھی جو اسے چھوڑ گئی، جس کے ساتھ شادی نہ ہوئی. تو اب تو یہ ہر گھر کی سٹوری لگتی ہے. تو ہاں تو ایسی ایزمپشنز اور ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں. پھر مین آف دی ورڈز بنو نا. پھر محبوبہ کے بغیر تمہیں سانس کیوں آ رہی ہے؟ یا تو تم آکسیجن کا سلنڈر اپنے ساتھ ہمیں دکھاؤ کوئی لگا کے پھر رہے ہو. ہاں بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہارے لیے تارے توڑ کے لا سکتا ہوں. یہ تو ہر محبت کرنے والا کہتا ہے، شاعر ہو یا نہ ہو، اسٹیٹک سینس شاید تو کہلواتی ہے. تو وہ توڑ کے تو نہیں لا سکتا کوئی. الا الذین، مگر وہ لوگ نہیں، آمنو جو ایمان لے آئے. شاعروں میں سے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، انسانوں میں سے بھی وہ جو فیم بھی چاہتے ہیں لیکن اچھا فیم چاہتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں. وہ عملوا الصالحات، اور وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور وہ اللہ کا ذکر بڑی کثرت کے ساتھ کرتے ہیں. وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کا بدلہ لے لیتے ہیں. بس اتنا ہی لیتے ہیں جتنا ان پر ظلم کیا گیا ہو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ عنقریب وہ جان لیں گے. اچھا اللہ نہیں، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ، اور وہ جان لیں گے عنقریب وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ وہ کس طرف پلٹتے ہیں اور پلٹنا ان کا. اس کا باب محاورہ کر دیتی ہوں. اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. ختم صورت. اچھا نائس. اچھا اس میں نا ان آیتوں کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں، مجھے خود بھی میری تسلی نہیں ہوئی. اچھا یہ صورت کس بارے میں ہے؟ سب سے زیادہ شروع میں کیا بات آئی اور آخر میں کیا بات ہوئی؟ شعرا، شاعری، پوئٹری. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو اس دور میں کس چیز کا رواج تھا؟ جادو کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس دور میں کس چیز کا رواج تھا؟ شاعری. ہر نبی کو وہ معجزہ دیا جاتا ہے جو اس دور کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اسی لیے، جیسے جادوگر اچانک سے ان کی لاٹھیاں سانپ بن گئی تھیں، تو حضرت موسیٰ کو پہلے وہ عصا دیا گیا جو سانپ بن جاتا تھا. انہوں نے اپنا ہاتھ جیسے ہی ڈالا اپنے اس میں جیب میں اور وہ روشن ہو کے نکلا. یہ 2 معجزے دیے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، موجود ہے، قرآن. اس ٹائم ہر بندہ شاعر تھا، جس کو شعر کہنا نہیں آتا تھا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بہت سی روایات ہیں وہ شاعری کی صورت میں محفوظ ہیں. آپ بات ایسے نہیں کرتی تھی، شعر کی صورت میں کرتی تھی. اور ایک اور سناؤں میں آپ کو. لبید ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں عرب کے، اور عرب کے 6 شاعر ایسے تھے، 6 یا 7، جن کا کلام خانہ کعبہ میں لٹکا ہوا تھا.
خانہ کعبہ میں لٹکنے کا مطلب یہ ہے گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس ٹائم کے، ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کے شاعر تھے کہ جن کو سبائے شعراء میں جن کا معلّہ تھا، جن کا کلام معلق تھا، اس میں لٹکا ہوا، معلق کہتے ہیں لٹکے ہوئے کو، خانہ کعبہ میں ہینگ تھا. اچھا پھر وہ ایسے شاعر تھے جن کو تمام لوگوں نے سجدہ کیا تھا، اس ٹائم کے تمام لوگوں نے سجدہ کیا تھا. کسی کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے اس کے سامنے جھکنے کا انداز یہی تھا. اور بہت سی شریعتوں میں یہ جائز بھی تھا سجدہ تعظیمی، اب نہیں ہے ہماری شریعت میں. لیکن ان سے بعد میں کسی نے، مسلمان ہو گئے تھے لبید، بعد میں کسی نے پوچھا کہ لبید اب شعر نہیں کہتے ہو، کہتے ہیں کیا قرآن کے بعد بھی کوئی شعر کہنے کی بات؟ مجھے ان کی وہ فکرہ اتنا پیارا لگتا ہے، مجھے عربی اس کی ایگزیکٹ بھولی ہوئی ہے. کہتے ہیں کیا قرآن کے بعد بھی، صرف انہوں نے یہ کہا، کیا قرآن کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی ہے کسی موضوع پر شعر کہنے کی؟ انہوں نے پھر ساری زندگی مسلمان ہونے کے بعد شعر نہیں کہا. اس ٹائم کی سیلیبریٹیز حضرت موسیٰ کے دور کی جادوگر تھے، اس ٹائم کی سیلیبریٹیز شعراء تھے جن کو سجدے کیے جاتے تھے. اسی لیے اللہ نے، اور خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں یہ سورت جس کا نام ہی شعراء ہے، اس میں کتنا آرڈر آیا ہے. آخر میں عزیز الرحیم، کذبت اور الا تتقون، مطلب بہت سارے آرڈر ہیں جس میں ردھم ہے، وزن ہے. شروع سے یہ سورج ردم کے ساتھ ہاں سورت شعراء کا ردھم ہے الحمدللہ. اور پھر اللہ نے بتایا کہ جس دور کی سیلیبریٹی ہے آپ کو وہی معجزہ ملا ہے، ادب کے مطابق ملا ہے، اور قیامت تک لٹرل لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا رہے گا. شوبز کیا ہے؟ پورا کا پورا لٹرل لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. لیکن اس لٹریسی میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں. میں سب کا تو نہیں کہوں گی، میں سب کا نہیں کہوں گی کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بظاہر مجھے ابرار الحق یا حدیقہ کیانی جیسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں کہ جو اگر گناہ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ اس کو اپنی نیکیوں میں کنورٹ کرنے کی شدید کوشش کرتے ہیں. سہارا ٹرسٹ بنا کے، یا حدیقہ کیانی کے ٹرسٹ کا نام مجھے نہیں آتا. شی ڈو اے لاٹ فار ڈیزاسٹر پیپل، مطلب اس نے ہمیشہ پاکستان میں کوئی بھی ڈیزاسٹر ہوا ہے تو اس کے لیے بہت کام کیا ہے. ہاں، اور باہر کے لوگوں میں اگر میں کہوں تو انجلینا جولی، اگر اس کا فیم ہے، اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ کوشش کرتی ہے اقوام متحدہ کی، مجھے نہیں پتہ آج کل کس چیز کی ایمبیسیڈر ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے خیر سگالی کی ایمبیسیڈر وہ رہی ہے. اور جب زلزلہ آیا تھا تب بھی پاکستان آئی تھی. اور دنیا میں کہیں بھی کسی انسان کے ساتھ کوئی بھی ظلم ہوتا ہے تو شی گاٹ دیئر. تو اللہ نے یہ تعریف کی ہے آگے ایسے ہی سیلیبریٹیز کی جو کیسے ہوتے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. جتنا ان پر ظلم ہوا ہے بس اتنا بدلہ لے لیتے ہیں، اور وہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں. شاعروں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، سیلیبریٹیز میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. اور ان قریب جو لوگ اس قرآن کو شعر کہتے ہیں یا شیطان کا کلام کہتے ہیں یا جیسے سحر کہتے ہیں یا جادو کہتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں پلٹائے جاتے ہیں، ان کا ظلم انہیں کون سے دن دکھاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.